अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके चैनल स्पेशल एजुकेशन विद हामिद नकवी के साथ हाज़िर हूँ और आज का टॉपिक जो है उसका पिछले जो टॉपिक था एजुकेशन प्लानिंग एंड बजटिंग फॉर स्पेशल स्कूल्स, उसका पार्ट 2 हम जो है ना डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने पार्ट 1 में एजुकेशन प्लानिंग फॉर स्पेशल स्कूल्स डिस्कस किया था। अब उसका जो दूसरा हाफ है, दूसरा हिस्सा है बजटिंग फॉर स्पेशल स्कूल। आज की इस वीडियो में हम बजटिंग फॉर स्पेशल स्कूल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बजट होता क्या है? A budget is an estimation of revenue and expenses over a specified future period of time and is usually compiled and re-evaluated on a periodic basis. Budgets can be made for a person, a group of people, a business or a government. So, बजट आम फहम ज़ुबान में हम यूँ कहेंगे कि आमदन और ख़र्च का एक तखमीना होता है जो किसी भी लेवल के ऊपर किया जा सकता है। इंडिविजुअल्स भी अपने घर का बजट बनाते हैं कि हमारी इतनी इनकम होगी और ख़र्च इतना होगा इस महीने में, और इसी तरीके से बिजनेसमैन बनाते हैं। और गवर्नमेंट का बजट भी आपको पता है बनता है। हमारे पाकिस्तान में फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 जुलाई से और 30 जून तक रहता है। उसमें भी जो है ना रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का एस्टीमेट किया जाता है और बताया जाता है कि आने वाले साल में हमें इतना रेवेन्यू मुतवक्को है और इतने एक्सपेंसेस होने जा रहे हैं। सो हम जो है वो स्कूल लेवल के ऊपर बजट के हवाले से आज बात करेंगे कि स्कूल लेवल के ऊपर बजटिंग कैसे होती है। A budget is a comprehensive financial plan that involves 4 distinct essential elements. पहला, planning for the needs of the school, seeking adequate funding for the program. Number 3, spending the received funds. And number 4, evaluating the results of the process and program. यानी पहले हम प्लान करते हैं कि आने वाले साल में हमने जो है ना हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, फिर हम मुतलका अदारे से थ्रू प्रॉपर चैनल हम वो फंड्स डिमांड करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। फिर जब हमें वो फंड मिल जाते हैं तो उनको खर्च करते हैं और आखिर में उसकी एवेल्यूएशन जो होती है कि हमने जो मुतलका हेड्स हैं उनके ऊपर खर्च किया है और किस जो है ना वो एफिशिएंसी के साथ किया है। बजट का प्रोसेस बहुत सिंपल, आसान। पहले बजट की प्लानिंग जैसे कहा गया था, फिर बजट जो बताया गया कि हमारे मुतवक्को अखराजात इतने होंगे, उसके बाद वो थ्रू प्रॉपर चैनल उन फंड्स का जो है वो डिमांड और रिक्वेस्ट की जाती है और जब वो मुतलका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो फंड्स रिलीज़ कर देती है तो उनको एक्सपेंडिचर पॉलिसी के मुताबिक दी हुई हदायत के मुताबिक हम खर्च करते हैं और आखिर में उसकी एवेल्यूएशन जो है वो ऑडिट अथॉरिटीज़ करती हैं। बजट की 2 बड़ी अक़साम हैं। जो एक तो है परसेंटेज एड ऑन, उसको कहते हैं हम, दूसरे को हम कहते हैं ज़ीरो बेस बजटिंग। आइए देखते हैं परसेंटेज एड ऑन और ज़ीरो बेस बजटिंग क्या होती है। परसेंटेज एड ऑन का मतलब ये है कि ये हम कोई एक परसेंटेज जो मुनासिब समझते हैं उसके मुताबिक जो है वो तमाम बजट को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस हिसाब से हमें दिया जाए। एडिंग ए परसेंटेज टू द प्रीवियस ईयर्स फंडिंग लेवल,
جو بھی ہمارا سے ہمارے 1 کروڑ تھا بجٹ، تو ہم نے کہا جی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی 10% جو ہے وہ ہوگا ریٹ آف انفلیشن اور پرائس ہائک، تو ہمیں 10% انکریز دے دیں، بلینکٹ انکریز تھرو آؤٹ وٹ ایور. سو 1 کروڑ کے اوپر جو ہے نا 10%، 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ ہم ریکویسٹ کر دیتے ہیں. سیدھا سمپل طریقہ. دوسرا یہ ہے کہ if the government body یہ اگزامپل نیچے دی گئی ہے کہ if a government body grants a 5% increase over last year's funding, the superintendent would usually involve staff to make recommendations about what program should receive additional funding. جو آپ کو مثال میں نے 10% کی دی تھی، یہ اگزامپل جو لکھی ہے 5% کی ہے. اب دوسرے جو قسم ہے بجٹ کی وہ ہے زیرو بیس بجٹنگ. اس کا مطلب یہ ہے اٹ ریکوائرز دا بجٹ اسٹارٹ فرام زیرو ایچ ایئر ان لائک اے پرسنٹیج ایڈ آن. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تو سمپل تھا، جو پچھلے سال کا بجٹ تھا اس کے اوپر ایک خاص پرسنٹیج کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ اضافے کی ریکویسٹ کر دیتے ہیں. لیکن زیرو بیس بجٹنگ میں ہم جو ہے نا اگلے سال کے بجٹ کو ہم جو ہے نا یہ بالکل نہیں دیکھ سکتے پچھلے سال کیا بجٹ تھا اور اس کی کیا ہم انکریز مانگ رہے ہیں. ہم ہر ہیڈ کے اگینسٹ ہم دوبارہ اس کو ایویلیویٹ کر کے جسٹیفائی کر کے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اب اس دفعہ اتنا بجٹ دیا جائے. عام طور پہ جو سکولز کو بجٹ ہوتا ہے وہ ان ہیڈز کے اگینسٹ ہوتا ہے، یہ مین ہیڈز ہوتے ہیں. سب سے بڑی تو کسی بھی اسکول کا انسٹیٹیوشن کا ہوتا ہے جو بجٹ کنزیوم کرتا ہے وہ پے اینڈ الاؤنسز آف سٹاف ہے. اس میں سٹاف میں ٹیچنگ سٹاف، نان ٹیچنگ سٹاف، ٹوٹل جتنے بھی پرسنلز ہیں ان کی تنخواہیں اور الاؤنس. آپ کی اطلاع کے لیے اکثر اداروں کا جو پے اینڈ الاؤنس ٹوٹل بجٹ ہوتا ہے، پے اینڈ الاؤنسز اس کا 80 to 90% بجٹ کنزیوم پے اینڈ الاؤنسز کر جاتے ہیں. باقی مین ہیڈرز ہوتی ہیں ریپیئر اینڈ مینٹیننس آف بلڈنگ، ریپیئر اینڈ مینٹیننس آف وہیکلز، ریپیئر اینڈ مینٹیننس آف فرنیچر، ایکوپمنٹ، مشینری، اپلائنسز ایکسیٹرا، اور پی یو ایل، پیٹرول، آئل، لوبریکینٹس، یوٹیلیٹی بلز، بجلی کا بل، پانی کا بل، گیس کا بل، جو بھی یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ، اور پھر آفس اکوپمنٹ، اسٹیشنری، لیب مٹیریل، لائبریری پرچیزز اس کے لیے. اور پھر ایک علیحدہ بھی ہوتا ہے فار ادرز والا بھی ہیڈ ہوتا ہے جس میں جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں، اور انفورسین کے لیے بھی رکھا جاتا ہے پیسہ. اب ایکسپینڈیچر خرچ کرنے کا پروسیجر کیا ہے؟ ایکسپینڈیچر یہ آپ کی ایکسپینڈیچر پالیسی جو گیون ہوتی ہے، ادارے کی دی ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ بجٹ جو آپ کو ایلوکیٹ ہوتا ہے اس کو آپ خرچ کرتے ہیں. اور اس پالیسی میں یہ کلیئرلی مینشن ہوتا ہے کہ کون کامپیٹنٹ اتھارٹی ہے مختلف ایکسپینڈیچر کو سینکشن کرنے کے لیے. عام طور پہ جو ہے نا وہ ایک خاص لمٹ تک پرنسپل ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا نیکسٹ ہائر اتھارٹی، پھر نیکسٹ ہائر اتھارٹی، چاہے ڈسٹرکٹ لیول کے ہو چاہے جو ہے نا وہ پروونس لیول کی ہو، ان سے بیفور ہینڈ جو ہے وہ پرمیشن لے کے پھر وہ ایکسپینڈیچر کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں یہ بھی جو ہے نا نوٹ کریں کہ ایک خاص لمٹ سے 2000 یا 3000 تک اگر آپ نے کوئی چیز پرچیزز کرنی ہے تو وہ بھی آپ پرچیز کمیٹی کے ذریعے کریں گے. اور اگر 2-3 ہزار تک لمٹ جو گیون لمٹ ہے آج کل کیا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا اپنے ادارے کے حوالے سے، تو اس تک آپ نے اخبار میں اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کمیٹی جاتی ہے، 3 کوٹیشنیں لے کے آتی ہے مارکیٹ سے اس چیز کے خریدنے کے لیے، جو ایک سمری بناتے ہیں، جو لوسٹ کوٹیشن ہے اس کی جو ہے نا کمپیٹنٹ اتھارٹی سے پرمیشن لیتے ہیں، وہ چیز خرید لیتے ہیں. اگر اس خاص لمٹ سے زیادہ لمٹ کی چیز کی قیمت ہو تو پھر اخبار میں اشتہار دیتے ہیں اور کوٹیشنیں مانگتے ہیں. پھر کمیٹی جو ہے نا وہ جو پرچیز کمیٹی ہے وہ اس کو ان رائٹنگ وہ ریکمنڈیشن دیتی ہے کہ یہ لوسٹ کوٹیشن ہے، وہ چیز ڈیمانڈ کر لی جاتی ہے. پھر اس کا پروسیجر یہ ہے جب چیز آپ نے ڈیمانڈ کر لی تو جو خرچ کیا آپ نے وہ آپ اکاؤنٹ لیجر کے اوپر لیں گے باقاعدہ،
اور جو چیز خریدی ہے اس کو آپ نے سٹاک کا آپ کا جو رجسٹر ہے اس میں آپ انٹر کریں گے۔ سٹاک رجسٹر میں بھی دو قسم کے رجسٹر ہوتے ہیں، کنزیومیبل گوڈ یا جس کو کہتے ہیں ایکسپینڈیبل گوڈز، اس کا رجسٹر ہوتا ہے، اور کچھ ہوتی ہیں نان کنزیومیبل اور نان ایکسپینڈیبل گوڈز جو پرماننٹ نیچر کی ہوتی ہیں، ان کا رجسٹر ہوتا ہے، علیحدہ علیحدہ رجسٹر میں وہ انٹر ہوتے ہیں۔ اور اس جو اسٹاک رجسٹر ہے یہ ویریفائی پیریاڈیکلی ہوتا رہتا ہے، وقتاً فوقتاً اس کا کرتے رہتے ہیں، اور ایک خاص مدت کے بعد تمام چیزیں جو آپ کے سٹاک کے اوپر ہوتی ہیں، اس سال کی خریدی ہوئی یا پچھلے سال کی خریدی ہوئی، ان کے لیے کنڈمنیشن بورڈز بنائے جاتے ہیں۔ جو چیزیں جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں، جو سروسیبل ہیں ان کو آپ رکھ لیتے ہیں، جو ان سروسیبل ہیں ان کو آپ جو ہے نا نیلام کر کے اس کے جو ہے نا جو نیلامی سے پیسے ملیں وہ آپ جمع کروا دیتے ہیں اکاؤنٹ میں ادا جو ہے اس کے، اور جو ریپیئربل ہیں ان کے آپ ریپیئر کے لیے جو ہے نا وہ آرڈر دے دیتے ہیں۔ آپ کے اپنا لوکل بورڈ کوارٹرلی یا جو ہے نا 6 منتھلی وہ ہوتے رہتے ہیں، جو آپ کے جو آپ کے انٹرنل بورڈ ہوتے ہیں وہ آپ کے اس کے ادارے کے ایکسپینڈیچر کو واچ آؤٹ کرتے رہتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ اگر کوئی ریگولیرٹی ہو یا بے ضابطگی ہو تو وہ اس کو ٹھیک کیا